बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, ये सिलसिला हमारा कॉटेज कन्वर्सेशन का जो है वो जारी है और आज इस प्रोग्राम की अहम ख़ासियत ये है कि हमें एक ईमेल जो दिसंबर 2014 की थी, लेकिन बाज़ मसरूफ़ियत की वजह से वो हमारी नज़र में ना आ सकी, हमने नहीं पढ़ी। उसको जब हमने देखा है ईमेल को, तो वो ईमेल जहाँ पे एक इंतहाई डिस्टर्बिंग मैटर लिए हुए थी, वहाँ पर ही ये एक चैलेंज भी था हमारे लिए। और मैं ख़ास तौर पे अपनी ज़ात के बारे में ये चीज़ कहूँगा कि जिस साहब ने वो ईमेल मुझे लिखी है, उन्होंने ये इस चीज़ को चैलेंज किया है कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर झूठ से काम लिया है। मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि उन साहब ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने झूठ से काम लिया है। मेरी वीडियो का नंबर है 537, जो जॉन ह्यू पिगट के मुतालिक थी। आप उस चीज़ को देखिएगा, हम लिंक भी देंगे इसके अंदर, और चौधरी साहब उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उस ईमेल के अंदर ये कहा गया कि मैंने एक रेफरेंस जो कोट किया है वो सही नहीं किया, गलत किया, मुझे वो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, उसके बग़ैर ही मेरे सब कुछ सही कह रहा था, लेकिन मैंने आखिर में झूठ बोल के काम गलत किया। अब वो ये सारा सिलसिला क्या है, ये आप इसके दौरान जानेंगे। हम इस सिलसिले को शुरू करते हैं चौधरी अकबर साहब के साथ। तो आइए बात करते हैं चौधरी अकबर साहब के साथ। जी चौधरी साहब, ये जो ईमेल है इसके बारे में अगर आप बता सकें कि क्या ईमेल आई और क्या इल्ज़ाम है मुझ पे जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो ये कि मैं आपसे माजरत करूं कि ईमेल्स बेतहाशा आती हैं, सैकड़ों की तादाद में आती हैं, और बाज़ को हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं, बाज़ की थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और हमारे पास कोई स्टाफ तो है नहीं है या मिलियंस का बजट तो है नहीं है, मगर ये कि वाकई आजकल पर मंथ सैकड़ों की तादाद से लोगों की ईमेल्स आती हैं। और ये मतलब आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस आपके बिहाफ पे मैं आपसे ये माजरत कर लेता हूँ। उन सैकड़ों में वो भी शामिल हैं बेचारे पाकिस्तान से जो कि बाहर जो कि अहमदिया जमात का पता पूछ रहे होते हैं कि जी हमें वीज़ा कहाँ से मिलेगा या हम अहमदी कैसे होंगे। ठीक है। ये दोस्तों, ये चीज़ जो है कि ये जिम्मेदारी एक्चुअली अगर देखा जाए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि सबसे ज़्यादा काम की जिम्मेदारी चौधरी साहब ने खुद उठाई हुई है। बहरहाल मैं इनका एहसान जो है मतलब नहीं चुका सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया के। तो चौधरी साहब के है, तो चौधरी साहब इसमें लेट हुए, लेकिन मेरे नज़दीक वो लेट नहीं हुए, टू बी ऑनेस्ट, जितना वो काम कर रहे हैं। बहरहाल जो सिलसिला है चौधरी साहब आपको बताते हैं वो ईमेल क्या। जी जनाब, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, आपके नाम ईमेल है, आपका नाम इन्होंने AK शेख एंटी अहमदी के नाम भेजी है। सब्जेक्ट सलाम शेख साहिब, बड़ी अच्छी इंग्लिश है। I was just watching one of your videos on Pigot, and in this video you discussed the book Sat Sala Tarikh Ahmediyat Question and Answer. Questions number 409 to 412 are distorting the truth regarding the timeline of the death of Pigot. ये वो कह रहे हैं कि ये सवाल आपके बकौल उसकी वफात की टाइमलाइन को खराब कर रहे हैं। ठीक है। Okay. I downloaded the actual book, and while everything is true as you stated in the video, there seems to be an addition made by you at the end of answer to question 412, which does not appear in the original text. उनके बकौल ओरिजिनल जो है उसमें ये एक आपने फिक्रे का इजाफा किया है। ठीक है। I am already on the brink of renouncing Ahmadiyyat. माशाल्लाह आप जो भी हैं, अल्लाह आपको राह रास्त पर लेकर आए। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल छोड़ने वाला हूँ। ठीक है। But I don't think it serves you well to lie where a lie isn't even necessary. उन्होंने भी कहा कि आप अपना मुद्दा साबित कर चुके हैं, आपको ये झूठ बोलने की जरूरत क्या थी। This discovery has now called into question every claim that you have made in your videos in the past as well as future, and it is sad because I really followed your videos closely, and now I don't know whether to take anything you said at face value or whether I need to go and check sources myself one by one. वो ये कह रहे हैं कि भी अगर आप आपकी इस एक गलती ने आपकी सारी पिछली आने वाली वीडियोस को शक में डाल दिया और मुझे आके सोर्स चेक करने पड़ेंगे सारे। अब ये एक बात मैं एक कमेंट जरा कर दूं इसमें कि इल्मी दुनिया में एक तकाजा होता है कि एक दफा जिसने झूठ बोल दिया उसकी रेपुटेशन फिनिश होगी, और मिर्जा गुलाम साहब ने भी यही रखा है अपना तकाजा। मगर जब हम वो झूठ पेश करते हैं तो उस वक्त फिर जो है वो अभी हम एक और झूठ पेश करेंगे आज। ठीक है। अच्छा, I know you will say that they have changed the text exactly as you predicted they would.
کہ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے چینج کر دیا, but that seems too convenient, as I find it more likely that you added the extra words. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پاس سے زیادتی کی, آپ نے زیادتی کی ہے الفاظ کی, آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے چینج کیا, ٹھیک ہے. اور ایکسٹرا ورڈز کیا ہیں؟ He died in a state of shameful humiliation during the lifetime of MGAQ Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, rather than they adding something which they later went and removed. کہتا میں یہ زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جھوٹ بولا, نہ کہ انہوں نے تحریف کی, ٹھیک ہے. Kindly clarify for me whether my observation is correct. اور یہ کتنے اچھا انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے نفیس اور اچھے سلجھے ہوئے انسانوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس کلٹ کو چھوڑ سکیں, ٹھیک ہے. My observation is correct, or show me from the original text where the content of answer 412 is exactly as you stated in your video. یہ ہم دکھائیں گے. Thank you so much, Choy Saab. Below is the link to your video along with the reference where I'm asking for clarification. Please fast forward to 3:45 and continue to 4:10. اس کا ہم کلپ آپ کو دکھا دیں گے. جزاک اللہ خیر والسلام. Okay. Thank you, Choy Saab. Thank you, so nice. The gentleman, whoever you are, whether you are male or female, thanks you so much. But let me clear one thing. I swear to God, I never lie. Never. میں موت کو ترجیح دیتا ہوں جھوٹ بولنے میں. سلسلہ یہ ہے, آپ نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے, کیونکہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہاں پہ وہ چیز نہیں ہے جو میں نے اپنی ویڈیو 437 میں کہی ہے. وہ تمام احباب جو اس وقت ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ جیسا چوئی صاحب نے وہ ٹائم بتایا ہے, چوئی صاحب کتنے 3 منٹ, اور میں آپ کو بتاتا ہوں 3 منٹ 45 سیکنڈ سے 4 منٹ 10 سیکنڈ تک. یہ دوست, یہ ہماری ویڈیو, میری اس ویڈیو کا لنک بھی نیچے آپ کو ملے گا, اور میں اس کا کلپ بھی ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں, اور چوئی صاحب اس کے اندر یہ کلپ ڈالیں گے, آپ اس کا کلپ بھی ملاحظہ کریں گے, آپ اس کو دیکھیں. اور یہ جو چیز ہے, اور یہ میرے پاس اوریجنل جہاں سے میں نے دیا ہے میرے پاس ہے, میں آپ کو یہ چیز دوں گا. اور مزے کی بات ہے, چودھری صاحب کے پاس وہ تبدیل شدہ, وہ تحریف شدہ وہ عکس جو ہے, وہ جو دوبارہ انہوں نے جو حرکت کی ہے جس کا مجھ پہ الزام آیا ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہے. یہ دونوں چیزیں آئی. سیو کر لیجئے, محفوظ کر لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ احمدیہ کلٹ جو ہے یہ اس کتاب کو ریموو کر دے گا. یہ میری اس ویڈیو کے بعد یہ اس کو ریموو کر دیں گے, اس کو رہنے نہیں دیں گے, یا اس میں تبدیلی کر لی جائے گی. اور یہ بھی آپ کے لیے بعد میں بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جماعت کس طرح سے اپنی کتابوں کے اندر ترمیم و تحریف کرتی ہے. زبانی اور خود روی عروج پر تھی, پھر اچانک غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ عیسائیوں کی مخالفت کی تاب نہ لا کر اس نے آئندہ اپنے خدا ہونے اور مسیح ہونے کا ذکر تک چھوڑ دیا, اور حضرت اقدس یعنی مرزا صاحب کی زندگی میں ہی بے عزتی کی موت مرا. یعنی مرزا صاحب کی زندگی میں ہی بے عزتی کی موت مرا. یہ مذہب احمدیت کے کفن میں وہ آخری کیل ہے کہ یہ کلٹ کس طرح سے تبدیلیاں کرتا ہے, یہ کلٹ کس طرح سے باتوں کو بدلتا ہے. یقین کیجئے یہ میری جان, میری عزت داؤ پہ لگی ہے, لیکن یہ انہی کی یہ کتاب جو 2 دفعہ مختلف انداز میں انہوں نے اپلوڈ کی ہے. چودھری صاحب اس کی ٹیکنیکلٹی بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا, کب ہوا, اور کن تاریخوں میں یہ چیز کی گئی. بہرحال بات یہ ہوئی تھی کہ 409 جو ہے اس سے لے کے کہ ڈوئی کے بعد کس نے خدائی دعویٰ کیا, تو اس کا جواب تھا کہ لندن کے, یہ میری ویڈیو میں بھی آپ ملاحظہ کیجئے پہلے والی میں, کہ لندن کے ایک پادری جان ہیو سمتھ پگٹ نے 9 سپٹمبر 1902 میں دعویٰ کیا. اب میں نے اس میں بھی کہا ہے کہ میں سوال نمبر 410 چھوڑتا ہوں. 411 کے متعلق آیا کہ پگٹ اور ڈوئی کے متعلق پیش گوئیاں اشتہار کب شائع ہوا, اور حضرت مسیح موعود آپ پر سلامتی ہو بریکٹ میں نے اس میں کیا فرمایا. جواب تھا کہ 23 اگست 1903 کو شائع ہوا, جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ دلیر دروگو یعنی پگٹ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ لندن میں کیا ہے, وہ میری آنکھوں کے سامنے نیست و نابود ہو جائے گا. آگے بریکٹ کے اندر ایسا ہی ہوگا. اب ایسا ہی ہوا.
اب یہ پہلی جو ہے جو میں نے پہلے اپنے 437 میں پڑھا اب میں پڑھ رہا ہوں وہی انہوں نے جو تبدیل کیا اس میں یہ ایسا ہی ہوا ابھی تک ہے. اس کے آگے جو 412 سوال ہے کہ پیش گوئی کے مطابق پگٹ کی ناکامی و نامرادی کس طرح ہوئی. جواب پگٹ کی بدزبانی اور خود روی عروج پر تھی، پھر اچانک غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ عیسائیوں کی مخالفت کی تاب نہ لا کر اس نے آئندہ اپنے خدا ہونے اور مسیح ہونے کا ذکر تک چھوڑ دیا. یہاں تک یہ جو ہے وہ جو نیا انہوں نے ڈالا جس کو آپ نے پڑھا، جو صاحب نے ای میل لکھی جنہوں نے وہ دیکھا، بالکل صحیح آپ نے پڑھا، وہاں یہاں تک آ کے بات کو ختم انہوں نے کر دیا. لیکن جو میرے پاس ہے، جو ان کا پرانا ہے، جو ہم دکھائیں گے باقاعدہ طور پہ یہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ ہے، اور اس کا میں لنک دوں گا، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز. اور حضرت اقدس کی زندگی میں ہی بے عزتی کی موت مرا. یہ جو آپ نے اس میں مجھے کہا ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ بدل دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے، یہاں پہ آپ اندازہ لگائیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے علم ہوا کہ یہ بدل دیں گے. یقین کیجئے یہ قطعی طور پہ نہیں، لیکن مجھے جماعت کی ذہنیت کا اندازہ تھا، مجھے ان کا پتہ تھا. کیوں؟ یہاں پہ میں آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں کہ تاریخ احمدیت جو بقول ان کے مورخ احمدیت ہیں دوست محمد شاہد، ان کی تاریخ احمدیت جلد 2 جس کا کہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 254 254 اور 255، اس کے اوپر جا کر آپ دیکھیے کہ یہ تمام اسی طرح سے بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہے. انہوں نے بات وہاں پہ گول کی ہے اور یہاں پہ آ کے یہ بات ٹوسٹ کی جا رہی ہے. یہاں پہ آپ کو نئی نسل کو غلط بات دی جا رہی ہے کہ جو پگٹ ہے وہ مرزا صاحب کی زندگی میں مر گیا، نیست و نابود ہو گیا، جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ چیز نہیں ہے. یہ جیسا میں نے اپنے ابتدا میں کہا کہ ان کے کفن میں یہ آخری کیل ہے. تو فوری طور پہ احساس ہوا. آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ میری ویڈیوز کس طرح سے یہ مذہب احمدیت کی قیادت، یہ کلٹ کس طرح سے واچ کرتا ہے میرے ایک ایک لفظ کو. یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ انقلاب ہے جس کی بنیاد میں نے آج سے 15 سال پہلے رکھی تھی. یقین کیجئے مجھے قطعی طور پہ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میں اس چیز کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھوں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ قدرت جو ہے وہ بھی ان کے جھوٹ اور دجل سے اتنی تنگ آ چکی کہ وہ ان کے انجام کو بہت قریب لا چکی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں یہ تمام یہ جو کتاب ہے یہ اس کے اندر میرے پاس جو صحیح ہے یہ آپ کو باقاعدہ طور کے اوپر یہ جہاں پہ دکھائی جائے گی، اور جہاں پہ انہوں نے اس کو مٹایا ہے، جہاں سے اس عکس میں تبدیلی کی ہے، وہ بھی چوئی صاحب دکھائیں گے. آپ کو یہ دونوں عکس سامنے لے کے آئیں گے. جی چوئی صاحب. اب میں تھوڑی سی ٹیکنیکل کیسے تبدیلی. اب یہ دونوں پی ڈی ایف کی جو کریشن ڈیٹ ہے جو ہم دکھائیں گے وہ ایک ہی ہے، مطلب دونوں جو پہلا بھی لگایا گیا ہاں کریشن ڈیٹ ایک ہی ہے، مگر جس میں تحریف کی گئی اس کی ماڈیفائڈ ڈیٹ 31 جنوری 2014 ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا جو چوئی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو بعد میں جس میں آپ نے جو ای میل لکھنے والے صاحب یا صاحبہ ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے جو انہوں نے دیکھا کہ یہ لفظ کہ وہ حضرت اقدس کی زندگی میں ہی بے عزتی کی موت مرا نہیں ہے، وہ کب تبدیل کیا انہوں نے؟ 31 مئی 2014 کو وہ ڈاکومنٹ چینج ہوا ہے. وہ چینج ہوا اور میری ویڈیو 2011 کی ہے. ہاں اس کے اندر ایک چینج آئی ہے، زیادہ چینج آئی یہ ہمیں نہیں پتا. یہ ہم نے ابھی مزے کی بات ہے، یہ آپ کی توجہ دلانے پہ یہ میں فوری طور پہ یہ ویڈیو دے رہے ہیں. اس کو باقاعدہ طور پہ میں نے فردر سٹڈی کرنا ہے، دونوں کو اس کا تقابلی جائزہ لینا ہے کہ اور کہاں پہ تبدیلی، اور جو سامنے آئے گی میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا. جی. اور اب یہ 14 فروری 2011 کو جو اصل تھی اس کی ڈیٹ کریٹڈ ڈیٹ سیم ہے 28 جنوری 2011 ہم دکھائیں گے، مگر اس کی آخری تبدیلی کی ڈیٹ 14 فروری 2011 کی ہے. اب میں جن صاحب نے یہ ای میل لکھی ہے ان کو میں ایک چھوٹی سی چیز دکھاؤں گا. یہ دیکھیں یہ ڈیش یہاں پہ یہ بالکل سفید کیا ہوا ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی اس کو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل سفید کیا ہوا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی ہلکی کالک
یا کالا رنگ جو ہے یہ بیچ میں ہے, یہاں بالکل اس کو وائٹ کر کے نکال دیے. اب یہ جو سائن ہے زیر کا یا ڈیش کا, یہ اس سطر کی بقیہ سیاہی ہے جو کہ سطر اس میں سے نکال دی گئی. یہ دکھا دیجئے جہاں پہ وہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہے. جی جی جی. تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ حضرت کی جو نیچے رے آ رہی ہے, اس رے کا جو نیچے ہے ڈنڈا وہ ان سے صاف نہیں ہوا, اور وہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ آپ کو یہ رے کا جو ڈنڈا ہے وہ آپ کو دکھائی. بہرحال یہ ویسے بھی آپ کے سامنے وہاں آ دکھائی دے رہا ہے. پھر جو سب سے بڑی بددیانتی ہے, ایک علمی بددیانتی ہے نا شیخ صاحب, وہ یہ ہے کہ کتاب کا نیا ایڈیشن شائع نہیں ہوا. اب انہوں نے تذکرے کے 1 2 3 ایڈیشن شائع کیے, بیچ میں سے کاٹ چھانٹ کی, ہم نے تینوں ایڈیشن لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے سیرت المہدی کے ایڈیشن لگائے, ہم نے تینوں سیو کیے ہوئے ہیں. اگر یہ کتاب کا نیا ایڈیشن شائع ہوتا اور اس میں سے یہ نکال دیتے, چونکہ ہماری تحقیق نے پگٹ کو دوبارہ زندہ کیا, ورنہ ہماری ویڈیو آپ کو یاد ہے کہ یہ پگٹ کو بھول چکے تھے, یہ پگٹ کو ہسٹری میں ڈال چکے تھے, اس کا نام بھی زبان سے ان کی کسی کتاب میں نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, مگر اب یہ انہوں نے تحریف کتاب میں نہیں کی, یہ انہوں نے تحریف اس کے عکس میں کی ہے. یہ جس طرح آپ کسی ایکٹر یا ایکٹرس کی فوٹو کھینچ کے فوٹو شاپ سے اس کو تبدیل کر دیں اس کی شکل کو, یہ وہ حرکت ہے. کتاب میں تبدیلی نہیں ہوئی, اس کے جو کمپیوٹر کا عکس ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے. دوستو یقین کیجئے, میں مخاطب ہوں تمام احمدی اور جو مسلمان لوگ ہیں, کہ آپ یہ بتائیے کہ میں نے ایک ویڈیو دی ہے, اس میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے اور میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ تاریخ کے مطابق پگٹ جو ہے وہ 1927 میں مرتا ہے, مرزا غلام احمد 1908 کو مرتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے, مرزا غلام احمد 1908 میں مرتے ہیں اور پگٹ جو ہے 1927 میں مرتا ہے. اب یہ اپنی تاریخ بتاتے ہوئے مرزا صاحب کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے, مرزا صاحب کو سچا ظاہر کرنے کے لیے, اب یہ نئی نسل کو, یہ صدر لجنہ امام اللہ کراچی جو سلیمہ میر ہیں, وہ جو یہ کتاب لکھ رہی ہیں اپنی تمام قیادت کے بحاف پہ, وہ سوال و جواب کے انداز میں بتا رہی ہیں کہ پگٹ کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ پیش گوئی کی, اور وہ شخص مرزا صاحب کی پیش گوئی کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, منشا کے مطابق مرزا صاحب کی زندگی میں مرا. غور کیجئے ان چیزوں پہ. جبکہ پگٹ 1927 میں مرا. اگر جماعت کو, اس مذہب احمدیت کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں, اب دیکھیے احمدی جتنے بھی سکولرز ہیں, جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں, خدا را سوچئے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی صدر لجنہ امام اللہ کراچی کی جانب سے, تو اس کی اوپر جو لکھنے والی شخصیتیں, تبصرہ کرنے والی, اجازت دینے والی, اصلاح کرنے والی کون سی شخصیتیں ہیں؟ سید عبدالحی شاہ صاحب, ناظر اشاعت, مورخ احمدیت دوست محمد شاہ صاحب, اور ایک بڑی ہی محترم خاتون ہیں, میرے لیے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق چودھری اکبر صاحب سے ہے. ان کی خالہ محترمہ ہیں امت الباری ناصر صاحبہ. آپ اندازہ کریں یہ 3 ہستیاں اس کتاب کو دیکھ رہی ہیں, اس کا پروف پڑھ رہی ہیں, اس کی اصلاح کر رہی ہیں, اس میں اس کی اجازت دے رہی ہیں. اب وہ لکھ رہی ہے کتاب کی جو مصنفہ, جو کمپائل کرنے والی جو بھی ہیں, کہ پگٹ مرزا صاحب کی زندگی میں مرا. یا تو یہ تینوں ہستیاں بددیانت ہیں اور جان بوجھ کے یہ چیز لکھ رہے ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہ یہ عالم, میرے نزدیک تو, میرے پاس اگر صحیح پوچھتے ہیں مورخ احمدیت, میرا مورخ احمدیت چودھری اکبر. یقین کیجئے کہ احمدیت کی تاریخ کو جتنا چودھری اکبر صاحب جانتے ہیں, کم از کم یہ شخص بددیانت نہیں ہے. اور اگر دوست محمد شاہ صاحب نے جانتے بوجھتے یہ کام نہیں کیا تو کیا سید عبدالحی شاہ صاحب کی نظر سے بھی نہیں گزرا؟ کیا امت الباری ناصر صاحبہ کی نظر سے بھی یہ چیز نہیں؟ سلیمہ میر نے بھی اس چیز پہ نہیں غور کیا؟ میں یہاں پہ شیخ صاحب آپ کو ذرا تھوڑا سا کہوں گا کہ میں بدیانت ہونے کا بھی 50% چانس ہے, مگر یہ کہ جماعت نے تاریخ ہی مسخ کر دی.
1924 میں جب مرزا محمود صاحب انگلینڈ آئے ہیں اپنی بیگمات کے ہمراہ، اس وقت بھی پگڑ زندہ تھا اور اپنے گھر میں زندہ تھا اور اپنے اہل و یار اور اپنے خدائی کے دعووں کے ساتھ زندہ تھا. جسٹ امیجن کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کی زندگی میں یہ مرا ہے اور ذلت کی موت مرا ہے. امیجن کہ یہ چیزیں کیا ہے. تو مورخ احمدیت کون ہوا؟ دوست محمد شاہد صاحب یا چودھری اکبر صاحب؟ میرا کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یقین کیجئے کہ جب آپ ایک چیز کو مسخ کر رہے ہیں، آپ مس لیڈ کر رہے ہیں، آپ بالکل دھوکہ اور دجل سے کام لیتے ہوئے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. احمدی حضرات آپ آنکھیں کھولیے، یہ دونوں اس کتاب کے 100 سالہ تاریخ احمدیت جو کراچی کی قیادت نے لکھی ہے، اس کو دونوں ورژن ہمارے پاس ہے. یہ چیلنج ہے. میں ان صاحب کا جنہوں نے یا صاحبہ جو انہوں نے ای میل لکھی ہے، یقین کیجئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کو شکریہ ادا کرنے. گو آپ نے میری ذات پہ، اور آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ نے جو دیکھا یہی ایگزیکٹلی بات ہے کہ مرزا غلام احمد نے باتیں کچھ اور کہی ہوئی ہیں، اور آج آپ کے خلیفہ مرزا مسرور احمد جس طرح اس کو تبدیل کروا رہے ہیں، اور یہ جو 2014 میں تبدیل ہوا ہے یہ بھی مرزا مسرور احمد کے علم میں ہے یہ چیز، اور ان کی ڈائریکشن میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ اس شخص کو خلیفہ اور آپ اس شخص کے پیچھے جان و مال عزت کی قربانی دینے کو تیار ہیں کہ جو شخص صریحاً ان چیزوں کو تبدیل کروا رہا ہے اور جس کو آپ مانتے ہیں اس کی تعلیم کے اندر یہ شخص تبدیلی کروا رہا ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ ون. احمدی حضرات سوچئے آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ کتاب دیکھیے، جا کے آن لائن دیکھیے. جو اس کا پہلا ہے، جیسا چوئی صاحب نے بتایا کہ اس کی ڈیٹ کون سی تھی، تبدیلی کب کی گئی، ان چیزوں کو دیکھیے. پھر آپ کو اب اس پہ اور سونے کا سہاگا میں آپ کو بتاؤں. ایک پھر وہ بڑی میرے لیے، میں اب کیا کہوں اس شخصیت کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو حماقتیں ہوتی ہیں، اس پہ پھر مزید حماقتیں ہوتی ہیں. ایک راہ خدا کے صاحب ہیں آصف محمود باسط باجوہ صاحب، میزبان ہیں، اور وہ بدقسمتی سے وہ بھی چوئی صاحب کے جو ہیں عزیز ہے، میرے ماموزاد بھائی کے ماموزاد بھائی ہیں. وہ شخص بھی پگڑ کے بارے میں لکھتا ہے. اب آپ اندازہ کریں، یہ میں امت الباری ناصر صاحبہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس بھانجے سے پوچھئے جا کے کہ وہ 1909 میں کہتا ہے کہ پھر پگڑ نے خدائی دعویٰ کر دیا، تو آپ نے کس طرح یہ چیز کو قبول کر لیا کہ پگڑ جو تھا مرزا صاحب کی زندگی میں مر گیا، جبکہ مرزا صاحب 1908 میں مرے. آپ دونوں خالہ بھانجا ایک لائن پہ نہیں، بتیجا ہے پھپھو بتیجا ہوا ہے نا. اچھا وہ سوری خالہ نہیں ہے، پھوپھی ہے. میں تھینکس فار چوائس فار دی کریکشن. تو یہ میری خالہ ہے، ان کی پھپھو. اچھا ان کی پھپھو ہیں. تو باسط صاحب کی جو پھوپھی ہیں وہ مطلب وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ جی 1909 تک وہ جو ہے وہ پگڑ زندہ ہے، اور جب کہ مطلب پگڑ جو ہے خدائی دعویٰ کر رہا ہے. مرزا صاحب وہ چلے گئے، جبکہ باری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی پگڑ جو ہے وہ تو مرزا صاحب کی زندگی میں فوت ہو گیا ہوا ہے. یہ بھی ایک طرح کے باسط صاحب کی وہ جو ہے چوئی صاحب اس پہ تھوڑی سی میں تھوڑا سی ڈالتا ہوں. یہ ساری میرے فیملی کو جو ایم ڈی ہے ان کو یہ مصیبت میں نے ڈالی ہے. میری طرف سے معذرت کہ میں نے پگڑ کو دریافت کر کے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا. آپ تو اس کو مار کے دفنا کے بیٹھے ہوئے تھے. بات صرف حق اور سچ کی ہے. اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا غلط بیانی کی ہے تو جو سزا وہ میری سزا، ٹھیک ہے. مگر علم کو چھپانا اور کسی کتاب کے عکس کو تبدیل کرنا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کے لیے صرف انگلش کا ایک ہی محاورہ کافی ہے، اسموک اینڈ مررز. اسموک اینڈ مررز کہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے اس کو جو ہے دھوکہ دہی میں آ رہے ہیں. اب چونکہ میں نے اپنی ویڈیو جو میں نے اور آپ نے پگڑ کے بارے میں بنائی، اس میں ہم نے وہ اشتہار دکھائے جس کے اندر پگڑ نے 1909 میں مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی خدائی کا دعویٰ کیا. تو ہم نے تو کچھ سیمپل اشتہار لیے اور وہ ہم نے دکھا دیے. اب وہ مذہب احمدیت کی تاریخ ہی بدل گئی. اب آصف باسط صاحب لکھتے ہیں ریویو آف ریلیجن میں کہ اس نے اپنا خدائی کا دعویٰ کیا، پھر مرزا صاحب کا اشتہار پڑھا اور وہ خوف زدہ ہو کے اس نے مرزا صاحب کی زندگی میں دوبارہ نہیں خدائی کا نام لیا اور پھر 1909 میں دوبارہ لیا. وہ صرف اس لیے کہ میری ویڈیو میں ایک حوالہ 1902 کا تھا،
ایک 1909 کا تھا. اگر میں چاہوں اگر تو کل کو آپ چوئی صاحب 1906 یا 1907 کی بات کر دیں تو تاریخ احمدیت بدل جائے تاریخ احمدیت بدل جائے گی. تاریخ احمدیت بدل جائے گی. تو کیا آپ لوگ اپنی تاریخ چودھری اکبر صاحب کے بیانات پہ یا آپ تاریخ احمدیت اور احمدیت کا ایمان یا سچائی ایک شیخ کی ویڈیوز کے اوپر یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ افسوس ہے، افسوس کی بات ہے. یہ سوچئے آپ کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص ای میل لکھ کے مجھے للکار رہا ہے کہ شیخ صاحب میں تو احمدیت چھوڑنے کا تھا کہ میں نے ہر آپ کا ریفرنس جو ہے وہ چیک کیا اور آپ ٹھیک دیتے تھے، لیکن پگڑ کے بارے میں آ کے آپ نے ایک پورا حوالہ تو ٹھیک دیا لیکن ایک لفظ آپ نے ایک فقرہ آپ نے زائد لکھ دیا، اپنی طرف سے کہہ دیا. اب میرے لیے یقین کیجئے کہ میرے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے پاس سے یہ زیادتی کر دی. یہ میں نے میرے محترم آپ کو دکھائی، آپ کو یہ باقاعدہ سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ چیز ہے. آپ اگر کہیں کہ یہ چیز جو ہے آن لائن موجود ہے، ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، یہ چیز لنک آپ کے پاس موجود ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، لے لیجئے. وہ سیو کی جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ دوستو اس کو سیو کر لیجئے، یہ جماعت، یہ جو مذہب احمدیت ہے یہ بدل دے گا، اور اس نے بدلا. اب میں اس کو اپنی پیش گوئی کہوں، اپنی سچائی کا ثبوت دوں، میں پھر بھی آپ کی بیعت کرنے والا نہیں. لیکن خدا را سوچئے، یہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے، یہ ایک عقل کی بات ہوتی ہے، یہ آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے، یہ آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی اور اس طرح کی بہت سی باتیں مرزا صاحب نے کی ہوئی ہیں، وہ ان کی اپنی باتیں تھیں جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، وہ قطعی طور پہ وہ باتیں نہیں ہوتی تھیں. خدا را ان چیزوں کو سوچئے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ احمدیت کی تاریخ کے بارے میں there is no doubt کہ جماعت نے دوست محمد شاہ صاحب کو نام دیا، اور جیسا میں نے کہا ہے میں نے جب بھی چوئی صاحب سے بات کی ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، چوئی صاحب نے میری کریکشن کی ہے، چوئی صاحب نے تاریخ کے بارے میں مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جو بعض اوقات میرے علم میں نہیں تھیں، یا مطلب میرے پاس کوئی ریفرنس اگر ایسا ہے جو مشکوک ہے اس کو کریکٹ کیا. آئی ریئلی اپریشیٹ. اور میں ان کی بات کے اوپر باقاعدہ طور پہ جہاں پہ یقین کرتا ہوں اس کو ڈبل چیک ضرور کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ چوئی صاحب پہ شک ہے، بلکہ چونکہ آپ لوگوں کے سامنے بات پیش کرنی ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو کوئی غلط بات کہہ جائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں. چوئی صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا را یہ یقین رکھیے یہ ایک شیخ اور چودھری اکبر کے ورڈنگز ہیں. آپ کو میں آپ کو بالکل حاضر ناظر اللہ کو جانتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اگر کہیں شک ہو تو پلیز ہمیں ای میل کیجئے، فون کیجئے، ہم آپ کی غلطی کو یا غلط فہمی کو دور کر دیں گے. یا اگر ہماری غلطی کبھی ہوئی، اگر ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. مگر یہ آپ یاد رکھیے، میں آخری اپنا فکرہ بول دوں شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو جی، کہ یہ ایک کسی بھی علمی معیار، آپ ایک اسلامی علمی معیار، آپ ایک ویسٹرن علمی معیار لے لیں، آپ کسی دنیا کے علمی معیار پہ یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ ایک جماعت کے ناظر اشاعت، جماعت کے خلیفہ جو مرزا مسرور صاحب ہیں، ان کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے. اور جس شخص نے یہ پی ڈی ایف کے اندر اس طرح تبدیلی کی لوگوں کے کہنے پہ، اس کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ جس نے ان ویسٹرن کنٹریز میں بی اے کیا یا ایم اے کیا یا پی ایچ ڈی کی ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح کسی چیز کا عکس خراب نہیں کرتے. یہ پلیگیرزم جو مرزا صاحب کرتے تھے، دوسروں کی کتابوں کے اقتباس چوری کرتے تھے یا مستعار لیتے تھے، ان سے بھی یہ گری ہوئی حرکت ہے کہ مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں کا کوئی ایسا لفظ واپس نہیں لیا. اور یہ جو ہے یہ بہت ہمیں افسوس ہوا ہے، مگر ہم نے چاہا کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں واضح کر دیں. سلسلہ یہ ہے دوستو، میں اپنی یہ بات آخری کہتے ہوئے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ صاحب کی جو ای میل ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آ جائے گی. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دونوں جو ورژنز ہیں 7 سالہ تاریخ احمدیت کا، جس میں عکس میں تبدیلی کی گئی، اور پہلا جو میں نے پڑھ کے سنایا اور جو میں نے آپ کو دکھایا، یہ دونوں لنک بھی آپ کو دیے جائیں گے. آپ موازنہ کیجئے اس کے ساتھ. ہمارا قطعی طور پہ آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ دیکھیں جی اب آپ نے کر لیا اور آپ احمدیت کو چھوڑ دیں، نہیں.
میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میری یہ صرف گزارش ہے, خدا را آنکھیں کھولے, مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں, اس جماعت کے رویے کو دیکھیں, یہ جو مرزا صاحب کی تعلیم میں تبدیلیاں کر رہے ہیں اس پہ غور کیجئے. آپ اپنے خون پسینے کی جو کمائی اپنے بچوں کے منہ کا نوالا جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں, ان کے گھوڑے آپ پال رہے ہیں, ان کی عیاشی کے لیے جو چیزیں خرچ ہو رہی ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز میں آپ سے کہوں گا کہ ایک بات جو مرزا صاحب کا ایک الہام تھا وہ میں نے ایک میری ویڈیو ہے اس میں دیا تھا, جس کے جواب میں مسرور صاحب نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ جواب دے, اور اس بیچارے نے جواب بھی دیا. میں ڈاکٹر مہدی علی قمر کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کہ 100 سال اور ماں مر گئی. یقین کیجئے یہ کوئی مسرور کی ماں نہیں مری تھی, یہ ڈاکٹر مہدی علی قمر کی ماں نہیں مری تھی, یہ مرزا غلام احمد کی ماں نہیں مری تھی, مرزا محمود کی ماں نہیں مری تھی, یہ جماعت کی ماں مر گئی, اس مذہب احمدیت کی ماں مر گئی. یہ 100 سال کے بعد ان کی ماں مر گئی. چوئی صاحب آپ میں نے ایک فکرہ صرف کہہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ اب آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے بھی مغرب میں ویسٹرن کنٹریز میں if you have studied at a college or at a university, you know it very well. There's somebody who is guilty of academic dishonesty. جو علمی بددیانتی ہے وہ دنیا میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں لے گا. بس یہ چیز بالکل صحیح بات ہے, اور یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے. اسی چیز کے ساتھ کہتے ہوئے اللہ حافظ, ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ. ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة